बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ख़वातीन व हज़रात अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व मग़फ़िरतुहू। प्रोग्राम अहकाम शरीयत और फ़िक़्ह हनफ़ी से मुताल्लिक़ा मसाइल के साथ एक दफ़ा फिर अल्लाह ताला ने आपकी खिदमत में हाज़िरी का शरफ़ अता फ़रमाया, जिस पर हम शुक्रगुज़ार हैं। कुछ ऑफ़ियर क्वेश्चन हैं कि कोई ये कहता है कि एक बच्चे ने पूछा है कि मैं वीडियो एडिटिंग का काम करता हूँ, तो क्या इसकी उजरत जायज़ है कि नहीं। हम बाज़ औक़ात वीडियो एडिट करते हैं और पीछे गाना लगाते हैं, सॉन्ग्स लगाते हैं। इसी तरह गैर मुस्लिम्स की वीडियो होती हैं, उनके पीछे उनके मजहबी सॉन्ग्स हम डालते हैं। मेरी नौकरी है, यानी किसी कंपनी में जॉब करते हैं, तो इसकी सैलरी का क्या शरई हुक्म होगा। देखें, वीडियो के बारे में उलमा का इख्तिलाफ़ है, लेकिन 90% जो हैं इसके जवाज़ के कायल हैं। ओनली 10%, बल्कि इससे भी मैं कम कर दूँ, 99 एक तरफ और 1% ओनली एक तरफ होंगे जो मना करते हैं। तो 99 के कौल को फ़ौक़ियत होगी। तो वीडियो बनाना तो बिल्कुल जायज़ है। अब ये अलग बात है कि किसकी आप बना रहे हैं। अगर कोई नाजायज़ मंज़र की वीडियो है या मर्द औरतों की वीडियो बना रहे हैं, इस वजह से उसमें औरतों को देखना पड़ेगा, एक क़बाहत ही हो सकती है। लेकिन वीडियो एक अलग चीज़ होती है बनाना, और फिर उसकी एडिटिंग कि उसमें से गैर ज़रूरी चीज़ें आप निकालते हैं और पीछे जैसे आप कह रहे हैं कि हम गाना डालते हैं, तो गैर ज़रूरी चीज़ निकालना यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन सॉन्ग्स वगैरह डालना, इसमें भी उलमा का इख्तिलाफ़ है। एक ग्रोह ऐसा है मुसलमानों का जो मौसीक़ी को जायज़ करार देता है, और हम जो अहनाफ हैं, और ख़ास तौर पर एक बड़ा ग्रोह ऐसा है कि जो मौसीक़ी को नाजायज़ कहता है। तो यूँ हम लोग तो इसको मना करेंगे, लेकिन अगर कोई ऐसे मुफ्ती साहिब हैं कि जो मौसीक़ी को जायज़ करार देते हों, जैसे शाफ़ी हज़रात हैं, या अहनाफ में भी बाज़ हज़रात ऐसे हैं कि जो बाज़ सूरतों के साथ म्यूज़िक की इजाज़त देते हैं, उनकी अगर परमिशन आप ले सकें तो ठीक, वरना हमारे नज़दीक तो बहरहाल म्यूज़िक डालना, पीछे सॉन्ग डालना मना होगा, क्योंकि सॉन्ग्स जो होते हैं अक्सर उनके जो शेर होते हैं वो भी बड़े ख़तरनाक किस्म के होते हैं। फिर गैर मुस्लिमीन की वही वीडियो बनाना या उसकी एडिटिंग करना, अगर कोई इसमें मंज़र कोई ख़राब किस्म का नहीं है, तो वही हुक्म होगा जो ये है। लेकिन उनके मजहबी अगर आप सॉन्ग्स पीछे डालेंगे, तो ये ज़रूर देखा जाएगा कि खुदा न खास्ता वो कुफ्र व शिर्क पर तो मुश्तमिल नहीं है। अगर उसमें कलिमाते कुफ्र व शिर्क हुए, तो जो डालेगा उसके ऊपर भी सख्त हुक्म होगा। तो इसमें आप एहतियात करें। गोया कि ये मामला जो है, क्योंकि आप एक नौकर हैं, आप एम्प्लॉई हैं, आपको कुदरत इख्तियार हासिल नहीं है, आपको ये सब मजबूरी के तहत करना पड़ेगा, तो इसमें आप बच नहीं सकते हैं। आपकी अपनी चॉइस तो होगी नहीं, तो बहुत सारे आप गुनाहों में हो सकता है कि खुदा न खास्ता सख्त शरई हुक्म आपकी तरफ मुतवज्जह हो जाए। जैसे मजहबी सॉन्ग्स के बारे में मैंने अर्ज़ किया, बेहतर यह है कि आप दूसरी कोई जॉब करें, और या फिर अपना काम करें और उसमें एहतियात के साथ काम लें, वरना ये मसला होगा। तो खुलासे कलाम ये है कि आपकी जो सैलरी है उसे मुतलक़न हराम या नाजायज़ नहीं कहा जा सकता। अगर आप गलत काम करेंगे, उतने गलत काम की उजरत गलत होगी, और सही काम किया तो उसकी उजरत बिल्कुल सही है। एक ही किसी ने पूछा कि फैक्ट्री में हमारे बहुत सख्त काम है, तो दौरान काम हम थक जाते हैं, इसके बाइस 5-7 मिनट का रेस्ट करते हैं, फिर स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये जो 5-7 मिनट हम बैठे हैं सॉरी, इसकी उजरत लेने का क्या शरई हुक्म होगा। देखें, पहले तो मसला यही है कि जब आप काम कर रहे होते हैं, तो उसमें आपको काम करना है, उसमें आप आराम करें, वक्त को ज़ाया करें, तो उतनी देर की उजरत के मुस्तहिक नहीं होंगे। लेकिन ये उस वक्त होता है कि जब आप आम उर्फ़ और आदत से हट कर करें। अब ये 5-7 मिनट के लिए बैठ जाना, जैसे आपने खुद कहा कि बहुत हार्ड वर्क है, थक जाता है आदमी, 2-4 मिनट आराम किया, फिर इसके बाद कर लिया। और अगर आपके कोई मतलब सुपरवाइज़र वगैरह आकर देख भी लें, उमूमी तौर पर इस पर कोई गिरफ्त नहीं होती है, ये सब चीज़ें तो चल जाती हैं। लेकिन अगर 5-7 मिनट की उर्फ़ और आदत आपके वहाँ राइज है, और आप आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा काम चोरी करें, ये गलत होगा और इसकी सैलरी लेना मना होगा। तो खुलासे कलाम ये है कि आप देखें कि उम्मी तौर पे फैक्ट्री में काम के दौरान थकन के बायस जितनी देर मजदूर ठहरते हैं, और उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं होती, उसमें कोई गिरफ्त नहीं होती, डांट डपट नहीं होती, उतनी देर आप ठहर सकते हैं, उसकी सैलरी वगैरह कोई डिडक्ट नहीं होगी। लेकिन उससे ज़्यादा अगर आप करेंगे, तो फिर ये सुस्ती है काम में, और उतने देर की सैलरी के आप मुस्तहिक नहीं हैं। एक ये कहते हैं कि फैक्ट्री लेट आने वाले वर्कर्स की काटी हुई तनख्वाह जो है, ये मस्जिद में दे सकते हैं या किसी शरई फ़कीर को देना होगा।
اب اس سوال کے دو پہلو ہیں، ایک تو یہ کہ ایک آدمی خود لیٹ آیا، اسے اپنے گناہ کا احساس ہوا کہ میں نے کام چوری کی ہے، اب وہ سوچتا ہے جو تنخواہ میں نے لے لی اسے کہاں دوں، مسجد میں دوں یا شرعی فقیر کو دوں؟ تو اگر ایسا ہی ہے تو پھر یہ نہ مسجد میں دے سکتے ہیں نہ شرعی فقیر، بلکہ یہ تو فیکٹری کو ہی واپس کرنی ہوگی کیونکہ آپ نے ان کی کام چوری کی ہے۔ اور اگر آپ فیکٹری کے آنر ہیں، آپ سپروائزر ہیں اور آپ کو اختیار دیا گیا ہے کہ جو لیٹ آئے اس کی اتنی دیر کی تنخواہ کاٹنی ہے، تو پھر بھی آپ کو کہیں دینے کی ضرورت نہیں، وہ تو پھر کمپنی کا مال ہے، وہ کمپنی کو ہی دیں۔ اور اگر آپ خود مالک ہیں تو پھر آپ اپنے ذاتی استعمال میں لے سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک کالر ہے ہمارے ساتھ، پہلے کال لیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام مفتی صاحب۔ ہلو جی آپ کی ایک آواز تو آ یہ رہی ہے ہے لیکن کٹ کٹ کے آ رہی ہے، جی فرمائیے۔ جی، ایک مفتی صاحب ایک یہ کہ جیسے ٹی شرٹ پہ الحمدللہ لکھی رہے گا، جی اور اس کا ہے کہ اگر کسی کو پراپرٹی وراثت میں ملی لیکن بہنیں ایک بہن کو نہیں دینا چاہتی اس لیے کیونکہ اگر اس کو دیں گی تو ایسے ہی ادھر ادھر خرچ کر دے گی، تو کیا اس کا حق اپنے پاس رکھ سکتے ہیں؟ وہ پاگل ہے کیا بہن؟ نہیں پاگل نہیں ہے، لیکن وہ دل پہ ہے نا، جو جتنی پراپرٹی کر کے 2-4 مہینے میں ختم کر دے گی اچھا اور اس بولیں۔ وجہ سے۔ تیسرا کہ مفتی صاحب ایک میں سوال کیا تھا کہ دھوپ میں ہم قطع سب کر کے نماز پڑھتے جمعہ کی سڑک پر، جی تو اس میں کوئی مر جانے کا تو ڈر نہیں ہے، نہ ہی کوئی گرے، لیکن اگر پھر بھی کوئی سب کر کے پڑھتا تو کیا نماز ہوگی نہیں؟ یہ گنہگار ہوگا لیکن نماز تو ہو جائے گی؟ ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں، ٹھیک ہے۔ پہلے یہی لے لیتے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ الحمد کے اوپر، یہ ٹی شرٹ کے اوپر الحمد شریف لکھی ہوئی ہے، اگر تو یہ پوری صورت لکھی ہوئی ہے تو یہ مناسب نہیں ہے، بے ادبی ہے، لوگ ہاتھ بھی لگاتے ہیں، آپ خود دیوار ٹیک، اگر پیچھے ہے تو پیٹھ کے پیچھے تو ویسی بڑی بے ادبی ہے، سامنے ہو تب بھی آدمی کوئی خراب کبھی ہاتھ لگ جاتا ہے، وہ یہاں پر لگے اور پھر یہ دھلے گی بھی۔ میں نے آپ کو پہلے بھی سمجھایا تھا کہ جو مقدس آیات وغیرہ یا مقدس کلمات ہوتے ہیں اس سے جو پانی ٹچ ہوتا ہے اس میں یقیناً ایک برکت اور تاثیر پیدا ہوتی ہے، وہ اگرچہ ہمیں نظر نہیں آتی، اور پھر وہ نالیوں کے اندر جائے تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ آیات مقدس نام یہ شرٹ کے اوپر نہیں ہونے چاہیے، لیکن اس میں نماز بہرحال ہو جائے گی۔ دوسرا کہا کہ یہ وراثت تقسیم کرنی ہے، لیکن ایک بہن ایسی ہے جس کے بارے میں گمان ہے کہ اگر اس کو وراثت دی تو کچھ ہی عرصے میں وہ خرچ کر دے گی، تو اس کی وراثت اگر ہم رکھ لیں اس کو نہ دیں تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں اگر وہ عاقلہ اور بالغہ ہیں تو پھر آپ بالکل نہیں روک سکتے، وہ اس کو دینا واجب ہے، وہ کچھ بھی کرے، وہ اس کا مال ہے، آپ نہیں روک سکتے ہیں۔ اور اگر وہ نابالغہ ہے تو پھر بہرحال ایک کیئر ٹیکر ہوتے ہیں، جیسے گھر کے اندر کوئی بڑی بہن اس کے کیئر کر رہی ہوتی ہیں، بڑے بھائی، تو وہ اس کا مال اپنے پاس رکھ سکتے ہیں اور بقدر ضرورت اس کی جو ضرورتیں ہیں وہ مال اسی پر خرچ کر سکتے ہیں، خود استعمال نہیں کر سکتے۔ لیکن ایسی صورت میں نابالغ کے حوالے کرنا یہ حکمت کے خلاف ہے اور شریعت نے اس کی اجازت دی ہے کہ آپ اپنے پاس رکھ سکتے ہیں۔ لیکن اگر وہ بالغ ہیں اور عاقل ہیں، پاگل مجنون تو آپ نے خود کہا نہیں ہے وہ، تو دینا واجب ہے، پھر وہ کچھ بھی کریں۔ ہاں یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ آپ ان کو سمجھائیں پیار محبت سے کہ ہمارے پاس رہنے دو، ہم سے لیتے رہو، یا آپ انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے، ان کی اجازت سے کہ انویسٹمنٹ کر کے اور ان کو پروفٹ دیتے رہیں تاکہ اصل مال بھی باقی رہے، یہ الگ بات ہے، بشرطے کہ وہ راضی ہوں، اگر راضی نہیں تو بہرحال ان کو لوٹانا اور دینا واجب ہوگا۔ ایک کالر مسجد ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ اچھا ان بھائی نے کچھ عرصے پہلے کویسچن کیا تھا، چلیں پہلے ایک اور کالر ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بہن۔ جی مفتی صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ ہم جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں وہ زکوٰۃ ہم پیسوں کی بجائے اگر گھر میں مال تجارت کا کپڑا پڑا ہوا ہے یا اس طرح کی اور کوئی چیز ہے وہ دے سکتے ہیں پیسوں میں؟ ٹھیک ہے، اور ہماری زکوٰۃ وہ قبول ہو جائے گی؟ جی اور بولیں۔ جی بس یہی۔ بس یہ میں بتاتا ہوں۔ تو کویسچن یہ کیا تھا کہ وہ ہم جمعے کی نماز میں چونکہ پبلک زیادہ ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے پھر ہمیں روڈوں کے اوپر صفوف قائم کرنی پڑتی ہیں، تو کچھ لوگ سائے میں ہوتے ہیں اور کچھ دھوپ کی وجہ سے تھوڑا صفیں چھوڑ کر وہ سائے کے اندر جا کے کھڑے ہو کر نماز ادا کرتے ہیں، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ تو میں نے سمجھایا تھا کہ اگر بہت سخت دھوپ ہے اور بہت ہی 2 رکعت نماز ادا کرنا بھی دشوار، جیسے بھی آج کل ہمارے کراچی میں انتہائی شدید گرمی پڑ رہی ہے، یا جیسے حرمین شریفین میں آدمی بے ہوش ہو کے گر جائے، تو ایسی صورت میں 2-3 صفوف کے بعد بھی اگر نماز ادا کی جائے تو ہو جائے گی، اگرچہ خلاف سنت ہوگی لیکن ہو جائے گی۔ اب یہ کہتے ہیں کہ اتنا زیادہ اگر حرج نہ ہو تو پھر یہ ہے کہ آپ ہمت کر کے کوئی ہیٹ وغیرہ اوپر، وہ جو ہوتا ہے نا ہیٹ چاروں طرف سے کور کر لیتا ہے، سایہ ہو جاتا ہے، اس کے ساتھ نماز ادا کر لیں، اگرچہ سجدے میں جائیں گے تھوڑا اوپر کرنا پڑے گا،
لیکن یہ کہ اس طریقے سے آپ دھوپ میں کھڑے ہو کے 2 رکعت نماز ادا کر لیں، اور پھر آپ کے لیے شرعی عذر نہیں ہے کہ آپ قطع صف کریں یا صفوف چھوڑ کر سائے کے اندر نماز کو ادا کریں۔ ہر شخص اپنے اپنے طور پر دیکھے، بعض مضبوط ہوتے ہیں، بعض کمزور ہوتے ہیں، یہ نہیں کر سکتے کہ ہر ایک کے لیے ایک ہی حکم دے دیا جائے، تو احتیاط کرنی چاہیے۔ اگر کوئی بیچارہ کمزور ہے اور وہ دھوپ چھوڑ کر سائے میں نماز پڑھ رہا ہے تو اس کو تانا زنی کرنا، اس کو مطلب ہرٹ کرنا کہ تم یہاں پڑھ رہے ہو اور فلاں فلاں، بھئی ٹھیک ہے آپ میں ہمت ہے آپ دھوپ میں پڑھ لیں، اس میں نہیں ہے تو اس کو شریعت نے اجازت دی ہے کہ وہ سائے میں پڑھ سکتا ہے۔ دیکھیں نا، فقہاء نے فرمایا کہ اگر کسی کے سر میں خشکی ہے یا بہت گرمی ہے جس کی بنا پر ٹوپی پہن کے نماز پڑھنے میں اس کو تکلیف ہوتی ہے، پریشانی، تو برہنہ سر نماز پڑھنا اس کے لیے افضل ہے۔ ایسے اگر آنکھیں بند کر کے خشوع و خضوع آتا ہے تو آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنا افضل، اگر آنکھیں بند کرنے سے وسوسے آتے ہیں تو آنکھیں کھول کر نماز پڑھنا افضل۔ یعنی جیسی جیسی دیکھیں پریشانی آتی ہے، شریعت فوراً ہمیں ایک آسانی اور تخفیف دیتی ہے، لہٰذا اس میں شدت سختی نہ کی جائے۔ ایک کالر ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی مفتی صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ کچھ ٹائم پہلے میرے اور میرے بہنوئی کی جو ہے لڑائی ہو گئی تھی، دونوں میاں بیوی کی، کچھ بہت زیادہ لڑائی ہو گئی تھی، تو جس پہ جو ہے انہوں نے بہن کو مار پیٹ کے گھر سے نکال دیا تھا۔ جی تو مختصر بہن کوشچن کیجیے گا، ٹھیک ہے، مختصر سے۔ جی 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 انہوں نے مار پیٹ کے نکال دیا تھا، تو وہ پھر جو ہے بھائی ان کو لے گئے تھے، کیونکہ پھر ان کے شوہر نے کہا کہ اگر تم نہیں لے کے جاؤ گے تو میں اس کو طلاق دے دوں گا، تو وہ تینوں بچوں اور بہن کو گھر لے گئے تھے، مگر بہن 1 مہینے بعد دوبارہ واپس آ گئی بچوں کو لے کر، مگر جو پھر انہوں نے طلاق نامہ جو بنوایا تھا اس پہ انہوں نے نہ سائن کیا، نہ ہی انہوں نے کبھی بہن کو دیا، نہ ہی انہوں نے ہمیں دیا، صحیح، مگر انہوں نے کہا تھا کہ میرا ارادہ تھا کہ میں 1 طلاق دوں گا۔ بنوا لیا تھا طلاق نامہ؟ جی طلاق نامہ بنوا لیا تھا، مگر انہوں نے سائن نہیں کیا، نہ ہی انہوں نے کبھی بھیجا میری بہن کو، نہ ہی میری بہن کو دیا۔ ٹھیک ہے، میں اب جواب دیتا ہوں۔ ایک اور کالر ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ جو ہم انعامی بانڈ خریدتے ہیں اس سے جو انعام نکلتا ہے کیا وہ سود میں شامل ہوتا ہے یا نہیں؟ جی، اور آپ کل کلیئر کیجیے گا۔ جی میں بتاتا ہوں، اور ایک مختصر سا بریک لیں گے، ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے۔ ایک یہ انہوں نے کویسچن کیا کہ کیا اگر ہمارے گھر میں کچھ مال تجارت یعنی پرانا کپڑا پڑا ہوا ہے جو بکا نہیں ہوتا بعض اوقات، تو کیا ہم اس کو بطور زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ جی بالکل دے سکتے ہیں۔ زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے کیش ہی ضروری نہیں ہوتا، آپ ایک بکری بھی بطور زکوٰۃ دے سکتے ہیں، فریج دے سکتے ہیں، اسی طریقے سے کپڑا یا دوائیاں تک آپ بطور زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ لیکن یہ ذہن میں رکھیے کہ ایک ہوتی ہے آپ کی قیمت خرید اور ایک ہوتی ہے قیمت فروخت۔ جس وقت آپ زکوٰۃ ادا کریں گے اس وقت اس چیز کی کرنٹ ویلیو کے مطابق زکوٰۃ ادا ہوگی۔ مثال کے طور پہ آپ نے کپڑا جو تھا، فرض کر لیں کہ ایک ٹوٹل کپڑا بن رہا ہے 1 لاکھ کا، لیکن ابھی اگر آپ بیچنے جائیں گے تو بعض اوقات آؤٹ آف فیشن ہو جاتا ہے، بعض اوقات پڑے پڑے کچھ اس میں داغ وغیرہ آ جاتے ہیں، کھچاؤ آ جاتا ہے، آپ نے پتہ کیا تو معلوم ہوا 75,000 کا بکے گا، تو اب اگر آپ اس کو ادا کریں گے تو 75,000 زکوٰۃ ادا ہوگی، 1 لاکھ نہیں ہوگی، اس کا بس آپ تھوڑا سا خیال رکھیے گا۔ ایک انہوں نے کہا کہ بہنوں نے بہن کو مار پیٹ کے نکال دیا، پھر وہ دوبارہ چلی گئیں، لیکن اس دوران بہنوئی نے ایک طلاق نامہ تیار کر لیا تھا جس میں ارادہ یہ تھا کہ میں 1 طلاق دوں گا، اور لیکن وہ اس پہ سائن نہیں کیے، نہ وہ ہماری بہن کو بھجوایا، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں عمومی طور پر اگر آپ کے بہنوئی کا ارادہ یہی تھا کہ میں 1 طلاق دوں گا اور انہوں نے لکھوایا بھی یہ کہ یار 1 طلاق کے لیے اسٹامپ پیپر بنا دیں، تو یہ یاد رکھیں چاہے سائن نہ کیے ہوں چاہے بھیجا نہ ہو، جب کوئی شخص کسی کو کہتا ہے کہ میری بیوی کو طلاق لکھ دے فوراً طلاق ہو جائے گی، تو 1 طلاق تو فوراً ہو گئی۔ اور اگر فرض کر لیں بہنوں نے کہا تھا کہ 3 طلاقیں لکھ دے لیکن دل میں ارادہ یہ تھا، تو 3 واقع ہوں گے۔ اس لیے بہنوئی دیانتداری سے اس پر بہنوئی سے حلفیہ بیان لیں کہ وہ قسم کھا کر کہے کہ میرا 1 ہی کا ارادہ تھا اور میں نے 1 لکھوائی، کیونکہ بعض اوقات ارادہ 1 کا ہوتا ہے، اسٹامپ پیپر پہ آپ دیکھیں گے 3 لکھی ہوں گی کیونکہ عمومی طور پر جو یہ کورٹ کے باہر بیٹھے ہوتے ہیں اور اسٹامپ پیپر تیار کرتے ہیں، ان کے پاس ایک ماڈل تیار ہوتا ہے جس میں 3 طلاقیں ہی لکھی ہوتی ہیں، تو اس لیے بہرحال اگر آپ کے بہنوئی کا ارادہ 1 طلاق کا تھا تو 1 واقع ہو جائے گی۔ اب یہ دیکھیے کہ جب انہوں نے لکھنے کے لیے کہا اس وقت سے سمجھ لیں آپ کی بہن کی عدت سٹارٹ ہو گئی تھی۔ اگر اس کے بعد 3 حیض نہیں گزرے تھے، جیسے آپ نے غالباً کہا ہے کہ 1 مہینے میں بہن واپس چلی گئیں، تو اگر 1 مہینے میں 3 حیض سے پہلے واپس چلی گئی ہیں تو ان کا بغیر نکاح کے بھی ساتھ رہنا ٹھیک ہے،
کیونکہ جب لفظ طلاق سے طلاق دی جاتی ہے تو دوران عدت نکاح نہیں ٹوٹتا. اسی دوران اگر عورت مرد دوبارہ رجوع کرنا چاہیں بشرطے کہ پہلے 2 طلاق نہ دے دی ہوں، کیونکہ اب تو مل کر پھر 3 ہو جائیں گی. اگر ایک دی ہے مل کے 2 ہوں گی، یا کوئی بھی نہیں دی تو یہ 1 ہوگی. اب یہ رجوع ہو سکتا ہے. تو دوران عدت اگر وہ ساتھ رہتے ہیں تو نکاح کی حاجت نہیں ہوتی. تو اگر ایسا ہے تو آپ کی بہن ساتھ رہ سکتی ہیں. مختصر سا بریک لیں گے، ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ ایک طلاق تو واقع ہو گئی ہے، اور اگر اس طلاق کے بعد 3 حیض ابھی نہیں گزرے تھے اور آپ کی سسٹر واپس چلی گئی ہیں تو وہ بغیر نکاح کے ساتھ رہ سکتے ہیں. اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، بشرطے کہ اس سے پہلے 2 طلاقیں نہ ہو گئی ہوں. امید ہے کہ آپ کو مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہوگا. ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ انعامی بانڈ کا انعام اگر نکل آتا ہے تو پرائز بانڈ کا تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، اس مسئلے میں بعض علماء اختلاف ضرور کرتے ہیں، تو ان کی رائے کا بھی احترام ہے، لیکن ہمارے نزدیک انعامی بانڈ پر اگر آپ کے انعام نکلے گا بالکل طیب اور حلال ہے. نہ اس میں جوئے کا مفہوم ہے اور نہ سود کا مفہوم ہے. جس کو جوئے اور سود کی تعریف معلوم ہو تو اسے کوئی ڈاؤٹ نہیں ہو سکتا. جوا تو یہ ہے کہ جانبین سے مال لگتا ہے، اگر ایک شخص جیت جاتا ہے تو وہ دوسرے کا کل یا بعض مال لے جاتا ہے، اور دوسرا شخص اپنے کل یا بعض یعنی کچھ مال سے محروم ہو جاتا ہے. انعامی بانڈ میں ایسا نہیں ہے. اگر انعامی بانڈ ایسا ہے کہ نکل آیا تو انعام، نہیں نکل آیا تو پوری رقم آپ کو واپس مل جائے گی، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور گورنمنٹ کی طرف سے یہ انعام مشروط بھی نہیں ہوتا کہ ضرور ہر ایک کو ملے گا. اگر تو یہ طے ہوتا کہ آپ انعامی بانڈ خریدیں، جب آپ اس کو کیش کروائیں گے ضرور ہم آپ کو انعام دیں گے، اس میں سود کا مفہوم آتا. کیونکہ اصل چیز جب آپ دیتے ہیں اور اس پہ کچھ زیادتی دیتے ہوئے مشروط ٹھہرا لیں تب یہ سود بنتا، اور یہاں مشروط نہیں ہے. وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے لگ گیا تو انعام ملے گا ورنہ نہیں ملے گا، تو یہ غیر مشروط ہوا. اور جب غیر مشروط ہے تو پھر اس میں سود کا مفہوم بھی نہیں ہے، لہٰذا یہ بالکل طیب اور حلال ہے ہمارے نزدیک. ایک یہ کویسچن کیا تھا، میں آفیئر تھے کچھ کویسچن. انہوں نے کہا کہ قربانی میں جیسے گائے میں 7 افراد شریک ہوتے ہیں، تو جب ذبح کیا جاتا ہے تو کیا جو ذبح کی دعا پڑھی جاتی ہے تو کیا ہر فریق کی طرف سے الگ الگ پڑھنی ہوگی، یعنی 7 دفعہ دعا پڑھنی ہوگی یا ایک ہی دفعہ پڑھ لیں؟ دیکھیں، ایک ہی دفعہ کافی ہے. بعض لوگ لسٹ لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں، نام بھی لیتے ہیں فلاں 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 کی طرف سے. اللہ تعالیٰ کو کیا معلوم نہیں ہے کس کی طرف سے ہے؟ تو پھر یہ نام ذکر کرنے کی کیا حاجت ہے؟ اور اگر آپ کہتے ہیں نہیں یہ سنت ہے تو ثابت کریں. یہ کوئی سنت وغیرہ نہیں ہے. کاٹنے والے کے بس یہ ذہن میں ہونا چاہیے کہ بھئی وہ فلاں فلاں کا حصہ، اور ہوتا ہی ہے کہ بھئی یہ کسی فوراً اگر آپ پوچھیں کسی سے بھی کہ یہ گائے آپ کی ہے، وہ کہے گا نہیں شرکت کی گائے، 7 آدمی شریک ہیں. یہی نیت کی حاضری کی علامت ہوتی ہے. تو وہ نام لینا بھی ضروری نہیں، دعا بھی صرف ایک بار آپ پڑھ لیں تو یہ کافی ہوتا ہے. یہ کویسچن کیا کہ کیا کوئی عورت نامحرم غیر مسلم کو لکھ کر اشارتاً اسلام کی دعوت دے سکتی ہے؟ یعنی جیسے کوئی پردے دار خاتون ہیں، اب وہ اشارے کے اندر کوئی مطلب کنایہ کے اندر اسلام کی دعوت دے دیں تو کیا صحیح ہے؟ بالکل دے دیں. اور اشارتاً لکھ کر دینے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر فرض کر لیں جیسے بعض اوقات محلے میں قریب کچھ ایسے لوگ باہر کے ملکوں میں خاص طور پہ رہتے ہیں کہ شوہر کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ ہے یا کچھ اور مسئلہ ہے، یا والد صاحب کے دوست ہے کوئی انگریز ہے فرض کر لیں، تو ان کو صراحتاً بھی آپ دعوت دے سکتے ہیں، اشارتاً نہیں صراحتاً واضح طور پہ دعوت دیں. اور نامحرم کو دعوت دینا بھی شرعاً جائز ہے، بشرطے کہ عورت تمام تر پردے وغیرہ کا اور قیودات کا دھیان رکھ کر دے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ایک یہ کویسچن کیا کہ اگر والدین اپنے بچوں کی تربیت نہ کریں اور پھر بچے بڑے ہو کر خود دین کی طرف مائل ہو جائیں اور پھر وہ اپنے والدین کے لیے ان کی تربیتی کوتاہیوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے والدین کی اس کوتاہی کو معاف فرما دے، تو کیا ان کے لیے بخشش کی امید رکھنا جائز ہے؟ تو جی بالکل جائز ہے. آپ دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان سے درگزر فرمائے گا، اور کرنی چاہیے دعا. اب میں اکثر یہ دکھ کا اظہار تو کرتا رہتا ہوں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں جی والدین نے تربیت نہیں کی، تو بیچارے ان کی بھی تو والدین نے تربیت نہیں کی، پھر ان کے والدین نے تربیت نہیں کی، یہ سلسلہ چلتا چلا آ رہا ہے. تو ایک جہت سے والدین قصوروار بھی ہیں اور ایک جہت سے بیچارے وہ تھوڑے مجبور بھی نظر آتے ہیں، لیکن بہرحال یہ مجبوری اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہے. کوئی کہے کہ جی ہماری تربیت نہیں ہوئی تھی اس لیے آگے نہیں کی، اگر نہیں کی تو آپ کریں نا. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ بہرحال آپ دعائے بخشش و مغفرت کریں، اللہ تعالیٰ درگزر فرمائے گا انشاءاللہ. ہاں یہ میں آپ کو عرض کر دوں، جو آپ کا حق تھا اس میں تو معاف ہوگا. اب جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق میں کوتاہی کی، کیونکہ جب بندے کا حق ہوتا ہے نا، اس میں 2 طرح کے حقوق ہوتے ہیں. مثلا بیوی کو نان نفقہ دیں، اب یہ بیوی کا حق ہے.
لیکن اس میں ایک حق شرع بھی ہے، اللہ تعالیٰ کا حق بھی ہے۔ وہ کیا؟ اللہ کے حکم پر عمل پیرا ہونا۔ اب والدین اللہ کے حکم پر عمل پیرا نہیں ہوئے اور پھر آپ کی تربیت نہیں کی، آپ کے حق میں کوتاہی اور اللہ کے حق میں کوتاہی کہ ان کا حکم نہیں مانا، تو آپ اپنا حق معاف کریں اور دعائے بخشش و مغفرت کریں۔ اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، اللہ تعالیٰ اپنا حق بھی معاف فرما دے گا اور ان سے درگزر کر دے گا۔ لیکن یہ ہو سکتا ہے بعض اوقات ہم بندے سے معافی مانگ لیتے ہیں اور اللہ سے معافی نہیں مانگتے، اس میں گرفت کے امکانات ہو سکتے ہیں۔ ایک ہی کہتے ہیں کہ کیا ہم قربانی کے پیسوں سے رشتہ داروں کو کوئی تحفہ یا گفٹ وغیرہ دے سکتے ہیں؟ دیکھیں، اگر تو یہ قربانی کے دنوں سے پہلے اگر آپ کریں کہ قربانی کے 3 دنوں میں، تب آپ کو حقیقتاً پتہ چلے گا مجھ پہ قربانی واجب ہوئی کہ نہیں۔ میں انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں قربانی کے مسائل تھوڑے سے بیان کروں گا۔ تو اگر پہلے آپ نے دے دیا اور اس کے بعد آپ کے پاس نصاب بچا ہی نہیں، قربانی کے 3 دنوں میں نصاب بھی باقی نہیں رہا، تو ٹھیک ہے، پھر آپ نے دے دیا، اب قربانی واجب نہیں۔ لیکن اگر آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ قربانی مجھ پر واجب ہے، میں قربانی نہ کروں بلکہ اپنے غریب رشتہ دار کو دے دوں، یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ قربانی کرنا واجب ہے، غریب رشتہ دار کی مدد کرنا آپ کے اوپر ابھی واجب نہیں تھا تو مستحب ہے، تو لہٰذا قربانی کے ترک واجب کی وجہ سے آپ شدید گناہگار ہوں گے۔ اس لیے قربانی اپنی کریں اور غریب کی ویسی نفلی پیسے سے امداد کریں۔ یہ کہتے ہیں کہ ایک ہمارے رشتہ دار ہیں جو خود زبان سے اعتراف کرتے ہیں کہ وہ جادو ٹونے کا کام کرتے ہیں یا کرواتے ہیں، تو ایسے لوگوں سے میل ملاپ رکھنا کیسا ہے؟ دیکھیں، بالکل شرعاً جائز نہیں ہے، کیونکہ جادو ٹونا جو ہے اس میں بعض اوقات کلمات کفر و شرک، جو صریح کلمات کفر و شرک ہیں وہ پڑھے جاتے ہیں، اور بعض اوقات مبہم کلمات ہوتے ہیں کہ خود جادوگر نہیں جانتا کہ اس کا مطلب کیا ہے، وہ منتر کی کتابوں کے اندر لکھے ہوتے ہیں، وہ ان کو ویسے ہی پڑھتے جاتے ہیں اور تبھی ان کے تکے بعض اوقات بہت غلط لگتے ہیں اور ان کے لیے خود ایمان سنبھالنا بچانا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا اسی لیے فقہاء نے فرمایا کہ جو جادو کروائے وہ کرے اس کا ایمان باقی نہیں رہے گا، اور اسی طرح جو جادو کرواتا ہے اس کے ایمان کے بارے میں بھی بس اس کا اللہ ہی حافظ ہے۔ تو ایسے شخص سے بالکل دور رہیں، کیونکہ آپ ہو سکتا ہے ریزرو رہ کے ملے، لیکن ملتے رہیں گے تو آپ کی وجہ سے دوسرے لوگ اور خود آپ کی نسلیں اگر اس کی طرف مائل ہوئیں تو ان کو تباہ و برباد کر دے گا وہ، اس لیے ایسے لوگوں سے دور رہا جائے۔ ایک یہ بچی نے پوچھا ہے کہ چچا ہوں یا دادا، ان کے سامنے بغیر دوپٹے کے آنا ہمارا کیسا ہے؟ دیکھیں، چچا جو ہوتے ہیں یا تایا ہوتے ہیں یہ محرم ہوتے ہیں، محرم کا مطلب ان سے کبھی نکاح نہیں ہو سکتا، اور ایسے دادا بھی محرم ہیں، والد صاحب ہیں، بھائی ہیں، اور ان سے پردہ نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، ان سے پردہ نہیں ہوتا۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بچی سر پہ دوپٹہ نہ لے یا مطلب اپنے جسم کے اوپر دوپٹہ نہ لے، یہ بعض اوقات معیوب لگتا ہے ہمارے گھروں میں، تو اس کو معیوب ہی سمجھا جاتا ہے کہ کم از کم دوپٹے سے اپنے جسم کو بچی ڈھکے، اپنے سر پہ دوپٹہ لے، یہی ادب اور احترام ہے۔ تو اس لیے بہرحال کبھی کبھار اگر ایسا ہوا کہ بغیر دوپٹے کے برہنہ سر بھی سامنے بیٹھ گئی تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ محرم ہے، لیکن اس کی عادت نہ بنائی جائے۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، پہلے کال لے لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بہن، کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا بڑا کرم۔ جی، میرا 2-3 چھوٹے سوال ہیں آپ سے۔ جی سوال پر آئیے جلدی بہن، جلدی سے۔ اچھا، اگر کوئی آدمی کسی چیز کے بارے میں بات کرتے وقت یا بیوی سے بات کرتے وقت نارمل بات چیت ہو رہی ہو اور آخر میں جملے کے آخر میں بولے طلاق مال، تو اس سے طلاق ڈائیورس، طلاق مال کیا مطلب؟ ہاں جی، تو یہی مطلب طلاق، یہ دوسرا لفظ سمجھ میں نہیں آ رہا، طلاق کے بعد طلاق مال کیا مطلب؟ طلاق مال، ہاں جی، یہی الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ چلیں اچھا ٹھیک ہے، اس کا کیا آپ کے عرف میں ہوتے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا سوال یہ کہ اگر کوئی آدمی بولے کہ میری تمہاری ختم، تو اس سے ڈائیورس ہو جاتی ہے یا نہیں؟ اور بولیں۔ اور ایک اور کالر ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بہن، میری نانی کی طبیعت خراب ہے اور اچھا بیٹا میں دعا کر دوں گا، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، میں دعا کرتا ہوں انشاءاللہ، نانی کی طبیعت کی دعا کریں گے۔ اچھا، بہن نے کہا کہ نارمل حالت میں میاں بیوی بیٹھے تھے تو جملے کے آخر میں کہا کہ طلاق مال، اب یہ مال اگر میم عین والا ہے سمیت طلاق تو اس طریقے سے جملہ بنتا ہے۔ یہ اچھی طرح یاد رکھیں کہ جب شوہر لفظ طلاق کہے اور اس میں کوئی ایسی چیز نہ ہو کہ وہ اس کو بیوی کی طرف منسوب کر رہا ہے، جیسے طلاق اس میں نسبت نہیں ہے، اور اگر یوں کہتا ہے مثلا بیوی کا نام شاہدہ ہے، شاہدہ کو طلاق، یا اشارہ کرے اسے طلاق،
یا کہے تجھے طلاق، تو اب یہ طلاق خاص اس عورت کی طرف منسوب ہوئی، تو جب اس میں نسبت یا اس کو اضافت بھی کہتے ہیں پائی جائے تو پھر تو فوراً طلاق واقع ہوگی۔ لیکن جب شوہر صرف طلاق کا لفظ کہے اور اس میں نسبت اور اضافت نہ ہو اور وہاں پہ کوئی ایسا قرینہ بھی نہ ہو، اگر لڑائی جھگڑا فتنہ فساد ہو رہا ہوتا اور عورت جواب میں عورت کہتی مجھے طلاق دے دو اور شوہر کہتا طلاق، تو اب یہ دیکھیں قرینہ ہے کہ مطالبہ طلاق پر ہی لفظ طلاق کہا ہے تو اس میں طلاق ہو جاتی۔ لیکن اگر عورت نے مطالبہ بھی نہیں کیا، جیسے آپ نے فرمایا نارمل حالت تھی، تو اس میں اب شوہر کی نیت پوچھی جائے گی۔ وہ قسم کھا کر کہے، حلفیہ بیان دے کہ میری نیت کو طلاق کی نہیں تھی، ویسے میں نے منہ سے نکال دیا، اگر ایسا کہے گا تو اس کا اعتبار ہوگا، طلاق واقع نہیں ہوگی۔ لیکن اگر وہ اقرار کر لے کہ ہاں میں نے طلاق دینے کا ارادہ کیا تھا، یا اس سے کہا جائے کہ حلف اٹھاؤ اور وہ حلف اٹھانے سے انکار کر دے کہ میں تو قسم نہیں کھاتا ہوں، تب بھی طلاق واقع ہو جائے گی۔ دو صورتوں میں طلاق واقع ہوگی، اقرار اور حلف سے انکار۔ تو ایسی صورت میں جب اضافت نہیں ہوتی تو یہ معاملہ ہوتا ہے، تو اسے کریں۔ ایک یہ کہا کہ میری تمہاری ختم، اگر تو یہ جھگڑے کے اندر یہ معاملہ ہو رہا ہوتا ہے کہ میری تمہاری ختم، یعنی مراد یہ ہے کہ میری تمہاری یہ شادی کی لائف ختم، تو اس میں شوہر کی نیت معلوم کر لیں۔ اگر وہ کہتا ہے کہ میں نے طلاق کی نیت سے کہے تو اس کو کنایہ شمار کیا جا سکتا ہے، اگرچہ بعض اس کا انکار کرتے ہیں کہ نہیں یہ کنایہ کے الفاظ نہیں ہے، لیکن بہرحال ہمارے ہاں اس قسم کے اب عرف کے اندر الفاظ استعمال ہو رہے ہیں اور الفاظ کنایہ میں عرف کا اعتبار ہوتا ہے، تو لہٰذا خلاصہ کلام یہ اگر شوہر قسم کھا کے کہتا ہے کہ ان سے بھی میری طلاق کی نیت نہیں تھی تو طلاق واقع نہیں ہوگی، نیت معلوم کی جائے گی۔ یہ تو ہے سوال کا جواب۔ ضمناً میں عرض کرتا ہوں کہ ہمارے بھائی بہن بڑے بھولے پن سے اور بڑے آرام سے طلاق کے کویسچنز کرتے ہیں، میرا پھڈا ہو گیا، جھگڑا ہو گیا، گھر میں تو میں ہو گئی، یہ شوہر نے کہا، یہ میں نے کہا۔ ہم یہ کویسچن کرتے ہیں بڑے دائرہ ادب میں رہ کر کہ آپ لڑائی جھگڑا کیوں کرتے ہیں؟ ابھی تو طلاق نہیں ہوئی، لیکن اگر ہو گئی تو آپ کو پتہ ہے اس کے بعد لائف کتنی ڈسٹرب ہو جاتی ہے، اور خدا نخواستہ بعض اوقات 3 طلاقیں ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد ہم چور راستہ ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کوئی ہے جو ہماری 3 طلاقوں کو ایک قرار دے دے یا ختم کر دے کسی طریقے سے، ہم کوئی بس دوبارہ مل جائیں۔ پہلے لڑے کیوں تھے آپ نے کیوں لڑنے سے پہلے ان کیفیات کا اندازہ نہیں کیا تھا کہ طلاق کے وقوع کے بعد کس طرح آدمی کی کیفیت بدلتی ہے؟ پہلے بیوی کی ہر برائی نظر آ رہی ہوتی ہے، شوہر کی ہر برائی نظر آ رہی ہوتی ہے، جیسے طلاق ہوتی ہے ساری برائیاں ختم، اب اچھائیاں یاد آنا شروع ہو جاتی ہیں اور پھر تڑپنے لگ جاتے ہیں، ایسے جیسے لیلا مجنون ہو گئے ہیں دونوں۔ ارے بھائی ابھی تو آپ سر پھاڑ رہے تھے ایک دوسرے کا، جہاں طلاق واقع ہوئی آپ پھر فون پہ فون کرتے ہیں کہ مفتی صاحب کچھ راستہ نکال دیں، خدا کے واسطے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ تو میں اپنے بھائی بہنوں سے گزارش کرتا ہوں ایسا نہ کریں، آپ اپنے بچوں کے لیے اچھے رول ماڈل بنیں۔ لڑائی جھگڑا فتنہ فساد کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اگر کبھی کرنا ہو لاک کریں اور بالکل آرام سے بیٹھ کر ٹیبل ٹاک کریں اور اس میں بچوں تک آواز نہ جائے اور طلاق کی نوبت نہ آئے، آپ بات کریں آپس میں، ان چیزوں کو نہ کریں، ورنہ بعض اوقات بہت زیادہ پچھتانا پڑتا ہے اور پھر واپسی کے امکانات بالکل ختم ہو جاتے ہیں۔ ایک ہی کہتے ہیں کہ کیا کسی کالج میں ایڈمیشن کے لیے کاسٹ اپنی یعنی ذات کو تبدیل کرنا شرعاً جائز ہے؟ ان کا کہنا یہ ہے کہ بعض اوقات کالج کے اندر ایک مخصوص ذات لکھوائی جائے تو مل جاتا ہے داخلہ، ورنہ نہیں ملتا۔ جیسے بعض خاص کمیونٹی کے کالجز ہوتے ہیں جو اپنی کمیونٹی والے کو فوراً ایڈمیشن دے لیتے ہیں۔ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نسب بدلنے سے منع فرمایا اور بلکہ جہنم کی وعید سنائی کہ جو غیر باپ کو اپنی طرف اس کے غیر باپ کو باپ بنائے، یعنی اپنے آپ کو اس کی طرف منسوب کرے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو لہٰذا ایڈمیشن کے لیے یہ کوئی ایسا شرعی عذر نہیں ہے جس کی بنا پر اپنے والد کو ہی تبدیل کر لیا جائے، کیونکہ آپ پورا خاندان بدل رہے ہیں نا، اگرچہ والد کا نام وہی ہے لیکن آپ نے خاندان بدل دیا۔ ایک سید خاندان کا غیر سید، اب وہ اپنے ساتھ نام کے ساتھ سید لکھ دے تو اس کا مطلب ہے اس نے اپنے آپ کو سید کی طرف منسوب کیا، حالانکہ اس کے آباء و اجداد میں سید نہیں تھے۔ یہ ہے نسب بدلنا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع فرمایا، تو یہ حرام ہے، اس طرح ہرگز نہ کیا جائے۔ یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی کسی گناہ کے بارے میں یوں ذہن بنا لے کہ میں کچھ دن کر لیتا ہوں اس کے بعد چھوڑ دوں گا اور پھر اس پر توبہ کر لوں گا، تو اس کا ایسا ارادہ کیسا ہے؟ دیکھیں یہ خود ارادہ ایک گناہ ہے کہ میں کچھ عرصے گناہ کرتا رہوں، اس کا مطلب گناہ کا ارادہ کر رہا ہے، یہ ایک مستقل گناہ ہے، اور پھر یہ ایک بالکل بے وقوفانہ سی بات ہے۔ اپنے آپ سے ہم کیوں نہیں سوال کرتے کہ جب ہمارے لیے ابھی گناہ چھوڑنا مشکل ہو رہا ہے تو کل کون سی طاقت آ جائے گی کہ ہم گناہ آرام سے چھوڑ دیں گے؟ جو نفس و شیطان ابھی آپ کی اطاعت نہیں کر رہا، کل وہ آپ کا مطیع و فرما بردار کیسے ہو جائے گا؟ یعنی جب ہم نے گناہ کرنا ہوتا ہے نا تو ہم بالکل بچے منع بن جاتے ہیں اور بالکل لالی پاپ چوس کے جیسے نفس و شیطان کہتا ہے ہم اس کے مطابق ہی کام کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور دنیا کے معاملے میں ہم سے بڑا ذہین کوئی نہیں ہوتا۔
کرید کے سامنے والے کی باتوں سے نتائج مرتب کر لیتے ہیں اور سیاست پہ تبصرے سب کچھ، لیکن جب نفس و شیطان کی باری آتی ہے تو بالکل ہم معصوم بچے سے بن جاتے ہیں. یہ بالکل غلط ہے. لہٰذا توبہ کی امید پر گناہ کرنا ایک اور مستقل گناہ ہے. اور یہ ذہن بنائیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات قضاء حاجت سے فارغ ہوتے تو فوراً تیمم فرماتے. عرض کی جاتی رسول اللہ پانی تو قریب ہے، تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے میں اس لیے تیمم کر رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے میں پانی تک نہ پہنچ پاؤں اور مجھے موت آ جائے. تو آپ کے نبی نے تعلیم دی ہے کہ اپنی موت کو بالکل قریب تصور کرو. اور یہ موت کو قریب تصور کرنا ہے یہ اس بات کا ایک یقین کی ظاہری علامت ہے کہ ابھی تو نہیں مروں گا میں، بعد میں موقع ملے گا مجھے گناہ چھوڑنے کا. تو اس لیے ڈرنا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ خدا نہ خواستہ کل موت آ جائے اور اس گناہ سمیت قبر کے اندر پہنچے اور اللہ نہ کرے خدا نہ کرے عذابات قبر شروع ہو جائیں. بہرحال یہ سوچ بالکل منفی اور بالکل غلط ہے. کسی نے پوچھا ہے کہ وصیت کی شرعی حیثیت کیا ہے اور کس عمر میں وصیت کرنی چاہیے. دیکھیں جب تک وراثت کے احکام نازل نہیں ہوئے تھے وصیت کرنا واجب تھا. رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص ایسا نہ ہو کہ وہ رات میں اپنا وصیت نامہ اپنے سرانے رکھ کر نہ سوئے. لیکن جب وراثت کے احکام نازل ہوئے تو اس کا وجوب ختم ہو گیا، اب واجب نہیں ہے. ہاں مستحب ہے کہ آپ وصیت کر سکتے ہیں، لیکن اس میں یاد رکھیں کہ وصیت کا مطلب ہوتا ہے اپنے مرنے کے بعد اپنے مال کے معاملے میں اور دیگر چیزوں کے معاملے میں کوئی نصیحت کرنا، اور یہ وارثوں کے حق میں نہیں ہو سکتی. یہ بعض اوقات ہماری بہنیں خاص طور پہ سنیں، جی میں فوت ہو رہی ہوں، اب کیا کچھ پتہ نہیں بیٹا زندگی کا، میں مر جاؤں تو یہ سیٹ فلاں بہو کو دے دینا، یہ میری بیٹی کو دے دینا، یہ بیٹے کو دے دینا. نہیں، آپ کی مرضی وارثوں کے حق میں نہیں چلے گی. یاد رکھیں آپ فوت ہوں گے شرعی طریقے کے مطابق ہی تقسیم ہوگا. لا وصیت للوارث، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وارث کے لیے کوئی وصیت نہیں ہے. ہاں یہ ضرور ہے، حدیث کا اگلا حصہ یہی ہے کہ اگر دیگر ورثہ سب راضی ہو جائیں تو اس وصیت کو نافذ کر سکتے ہیں. اس کو صلح کہتے ہیں، ہمارے عرف شرع میں صلح ہو جاتی ہے، لیکن بہرحال وارثوں کے حق میں نہیں ہے. غیر وارث کے حق میں آپ وصیت کر سکتے ہیں. تو لیکن وہ بھی مثلا والد صاحب نے کہا میں فوت ہو جاؤں تو مسجد میں اتنا پیسہ دے دینا، مسجد میں دے دینا کچھ پیسہ، یہ یتیموں کو دے دینا، تو یہ وصیت 1/3 میں جاری ہوگی جو مالی وصیت ہوتی ہے. یعنی کل مال کے 3 حصے کریں. سب سے پہلے تو جیسے فوت ہوتے ہیں تو جو قبر کفن دفن کا معاملہ ہے وہ ترکے کے پیسے سے ہوگا. پھر والد صاحب پہ کوئی قرضہ ہے مخلوق کا یا اللہ کا. اللہ کے قرضے کا مطلب حج باقی تھا تو حج بدل کروائیں، زکوٰۃ باقی تھی زکوٰۃ ادا کریں، قربانی واجب تھی ادا نہیں کر سکے قربانی کا کفارہ دیں، قرضہ ادا کریں. تیسری چیز وصیت ہوتی ہے. پھر اگر وہ وصیت کی ہے تو وہ کم از کم 1/3 میں وصیت جاری ہوگی. یعنی کل مال کے 3 حصے 1/3 سے دیں. اگر پورا تہائی اس میں صرف ہو گیا ٹھیک، ختم، کچھ نہ لینا دینا. اگر بچ گیا تو وارثوں کے پاس آئے گا. اگر وصیت زیادہ کی تھی اور یہ مال کم تھا تو وارثوں پہ واجب نہیں ہے کہ اپنے حصہ نکال کر اس وصیت کو پورا کریں، بس وصیت اتنے میں ہوگی. تو یہ ذہن میں رکھیں. اچھا، ایک ہوتا ہے وصیت آپ نصیحتیں اور تلقین اور بہت سی چیزیں لکھ کر چلے جائیں، میں نے کس سے لینا ہے، کس کو دینا ہے، کس سے میں نے کیا وعدہ کیا ہے. یہ بہت اچھا ہوتا ہے. بہت سارے لوگ ہم نے ایسے دیکھے انہوں نے قرضے دیے ہوتے ہیں، گھر والوں کو نہیں بتایا ہوتا، اچانک موت آتی ہے پھر وہ لوگ کبھی قرضہ واپس نہیں کرتے ہیں. لکھت پڑھت ہوتی نہیں ہے، نہ اس نے ڈائری میں لکھا، گھر والوں کو پتہ تک نہیں ہوتا کس کس سے اس نے قرضہ لیا ہے. اور یہ بھی میں نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے 50 آدمی آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں تمہارے ابا نے ہم سے قرضہ لیا تھا. ثبوت کیا ہے؟ ثبوت تو نہیں ہے. اب وہ گھر والے سوچتے ہیں ایسا نہ ہو ابا پہ آخرت میں وبال ہو، کیونکہ جملے بھی ایسا بولتے ہیں تمہارے باپ پر آخرت میں وبال ہوگا ورنہ میرا پیسہ دو. ارے بھائی کوئی ثبوت تو لاؤ. وہ گھر والے بیچارے ڈر کے بھی دیتے ہیں. تو اس لیے جو میرے خاص طور پہ گھر کے سرپرست حضرات سن رہے ہوں، آپ نے کیا کاروباری لین دین کیا ہے، کتنی پیمنٹ لینی ہے، کس کو دیا ہوا ہے، کس کو قرضہ، وہ ایک ڈائری میں لکھ لیں. ضروری نہیں کہ ابھی گھر والوں کو دیں، کہہ جائیں کہ اگر میں فوت ہو جاؤں ڈائری کھول کر دیکھ لینا اس میں سب لکھا ہوا ہے. اور اگر کوئی پروف وغیرہ اسی ڈائری کے اندر آپ رکھ دیں. اس طرح وصیت کر کے جانا بہت اچھی بات ہے، ورنہ باقی میں نے آپ کو عرض کر دیا. یہ کہتی ہیں کہ میرے شوہر جو ہے وہ مجھ سے جھگڑا کرتے رہتے ہیں مختلف باتوں میں. کبھی کہتے ہیں بوٹ پالش کریں، میں نہیں کرتی تو اس پہ جھگڑا کرتے ہیں. چھوٹی چھوٹی باتوں پر مجھے تانے دیتے ہیں. تو کیا میں اس پہ گناہ گار ہوتی ہوں؟ نہیں بہن، آپ گناہ گار نہیں ہوتی ہیں. اگر آپ اطاعت کرتی ہیں، اگر آپ فرما برداری کرتی ہیں تو آپ کے لیے گناہ کا کون سا پہلو ہے؟ گناہ گار تو آپ کے شوہر ہو رہے ہیں جو آپ کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں. ہاں یہ الگ بات ہے کہ اگر آپ دو بدو جواب دیتی ہیں، دل آزاری کرتی ہیں تو اس میں گناہ کا پہلو نکل سکتا ہے، ورنہ آپ کے شوہر گناہ گار ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے. اب اپنے میزبان کو اجازت مرامات فرمائے، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ناظرین، اگر آپ ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں
تو ہمارا ARYQTV کا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ سے کوئی پسندیدہ پروگرام مس نہ ہو جائے.